दोस्तों कैसे हैं? मैं हूं अकमल लाचारी खबर टीवी के साथ। जनाब आज खबर टीवी आपको हमेशा की तरह खबरें देता रहता है। आज हमारे साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सिकंदर खान, थैंक यू सो मच खबर टीवी को टाइम देने का। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी इज्जत की। अल्लाह आपको खुश रखे, कामयाबी दे। शुक्रिया बहुत थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया। सिकंदर खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बलियाँ तोड़ दी और तोड़ने के बाद पाकिस्तान के शहर शहर गांव-गांव में रैलियां निकाली जा रही हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है। लोग तो काउंसलर की सीट नहीं छोड़ते, आपने तो हुकूमत पूरी तोड़ दी। इसकी वजह ये है, हमें 6 मार्च को खत मौसूल हुआ जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आपका प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अगर रहते हैं तो पाकिस्तान को संगीत नताइज मिलेंगे, मतलब पाकिस्तान को हम तनहा कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, वो कर लेंगे। इस वजह से फिर 27 मार्च के जलसे में आपने देखा खान साहब ने हाथ में ले रहा है खत इस तरह करके कि ये खत है, ये मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा लोगों को, ये मैं आर्मी चीफ को दिखाऊंगा, ये मैं सुप्रीम कोर्ट को दिखाऊंगा। लेकिन उस जलसे के बाद एक मीटिंग होती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, एनएससी की, जिसमें सारे सरबराहान एयरफोर्स के, आर्मी चीफ हो गए, नेवी के बहुत सारे लोग थे, सब बैठे थे। तो उसमें मीटिंग में ये वाजे हुआ कि हम ये खत पब्लिक को दिखाएंगे, लेकिन आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि आप ये खत अभी शाया ना करें, क्योंकि अगर आप शाया करेंगे तो लोगों को संगीत थ्रेट, आपको अलर्ट मिलेंगे, जेल में आप जाएंगे फिर। नहीं तो आप ये भी तो देखते हैं ना जी कि संगीन नतायज की अगर धमकी है तो आप ये भी तो देखें कि अपोजिशन तो इसको नहीं मान रही। क्या देखते हैं आप? ऑपोजिशन ने खुद उन लोगों से पैसे लिए, उनके उनसे रास्ते हैं, उनके जो वहाँ पे गए, जो बंदा गया है प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, उनका हर एक डेटा मौजूद है और उन्होंने वो डेटा सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में आज पेश कर दिया है। और ये बैरूनी साजिश थी जिसे हमने इतवार के दिन नाकाम कर दिया। अगर आपने देखा पार्लियामेंट में हमने नाकाम कर दिए, हमारे नंबर कम थे, इनके ज्यादा थे, लेकिन हमने मुस्तरद की। और ये लोग जब अदालत गए तो अदालत ने इनसे कहा कि हम पार्लियामेंट के मामले में मुदाखलत नहीं करना चाहते। अदालत जाने अपना काम जाने और पार्लियामेंट जाने अपना काम जाने। अदालत का काम होता है, जो फैसले होते हैं वो पार्लियामेंट में होने चाहिए, तो उन्होंने पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा है। अच्छा, ये असम्बलियाँ तोड़ने के बाद जगह जगह रैलियाँ हो रही हैं और खुशियाँ मनाई जा रही हैं। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ सही तोड़ी हैं? इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही फैसला किया कि देखिए हमारे जो अरकान थे, 24 अरकान, वो बिक गए थे, इस वजह से हमने असम्बलियाँ तोड़ी। और हमने असम्बलियाँ तोड़ने से पहले खान साहब ने और एफएलवी साहब को लेटर लिखा, डॉक्टर प्रेसिडेंट साहब को, कि मैं असम्बलियाँ तोड़ने जा रहा हूँ, मुझे कोई तजवीज़ है। तो उन्होंने जैसी इजाज़त दी है तो उन्होंने असम्बली तोड़ी। और रैलियों की जहाँ तक बात है तो लोगों में शऊर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, लोग पहचान रहे हैं इन जमीन फरोश लोग को। और जगह जगह जैसे आपने आज देखा कि ब्लू एरिया में लाखों की तादाद में लोग निकले, डी चौक में निकले, आज पिशावर में भी लोग निकले, हर जगह लोग पहचान गए अब इनको। अभी ये लोग जहाँ भी जाएंगे ये जमीन फरोश लोग, उनको वोट नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह इलेक्शन में। जो भी सरकार हमारे देखिए, जो भी सरकार। अच्छा, मतलब आप समझते हैं कि ये असम्बलियाँ और सही तोड़ी है, ये मुल्क के मफाद में था? ये मुल्क के मफाद में इंशाल्लाह तीन महीनों बाद इलेक्शन है, उसमें पता चल जाएगा। कौम ने खुद फैसला कर लिया, प्राइम मिनिस्टर ने अपने कौम से आखिरी किताब में कहा है कि अब हम किसी से डिक्टेशन नहीं, आप कौम के पास जाएंगे, कौम ने फैसला करना है, जिसने वो पसंद कर दिया उसे लाए मैदान में। मैं तैयार हूँ और हम फुल मूड में हैं इलेक्शन में, क्योंकि आज मैंने जो जलसा देखा ब्लू एरिया में, माशाल्लाह लोगों में शऊर आ गया, लोग समझ गए हैं कि वाकई ये जमीन फरोश का धंधा बाजार बंद होना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग बंद होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये जो कि हमें बेगर्स कहते थे, उनको खुद बेगर्स लोग खुद आजकल कह रहे हैं कि शोबाज शरीफ बेगर है, बेगर, क्योंकि वो कहते हैं ना बेगर्स कांट चूज। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर इमरान खान जिंदा होता तो मैं इस तरह के अल्फाज ना कहता। वो खुद अमरीका के गुलाम है। इनका एक सिटिंग वजीर खारजा जो एक्स है, वो खुद कहता है कि मैं अमेरिका के, हम वेंटिलेटर हैं, अमेरिका के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ये खुद दुबई से 1 लाख रुपए दरहम देते हैं, वहाँ पे कारोबार ये लोग करते हैं, इसलिए ये लोग अमेरिका के गुलाम बने हुए। और हमें खुद मुख्तार कौम, हमने खुद मुख्तार कौम बनना है। इसलिए तब जगह जगह जो लोग निकल रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ, खुश हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग, लाखों की तादाद में खान साहब के साथ इत्मीनान के साथ खड़े हैं आज भी। और आज ही शाह की नमाज के बाद आपने देखा ब्लू एरिया में कितने लोग निकले, और इंशाल्लाह मजीद और भी निकलेंगे, क्योंकि हम तैयार है इलेक्शन के मूड में। और आज का टॉप ट्रेंड भी ये है ट्विटर पर
کہ خان صاحب ان الیکشن موڈ زندہ باد. یہ تو اپوزیشن کہتی ہے کہ جب الیکشن پہ آئیں گے تو یہ تو 50% بھی نہیں جیت سکیں گے, سیٹیں نہیں نکال سکیں گے. اپوزیشن کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ جو کل سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے اگر وہ ان کے خلاف آ گیا تو انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان نہیں رہیں گے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ تو تہائی سے ہم آئیں گے انشاءاللہ. ان کو تو ہم نے سرپرائز دے دیا ہے, اب یہ سمجھ نہیں رہے کہ ہم نے کیسے سرپرائز دیا. اب شہباز کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اس میں وہ اسد عمر کے والد سے پوچھتے ہیں کہ کیسے ہیں سر, ٹھیک ہے, اور جب وہ واپس گھر سے تو انہوں نے دیکھا ہم نے کیسے بیوقوف بنایا پی ڈی ایم کو, انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. تو یہی بات ہے ان میں کہ اس طرح ہے جب دو دوست 20 سال بعد ملنے نا تو اس طرح رویہ ہوتا ہے لوگوں کا. اچھا آپ اس وقت ڈونلڈ جو امریکہ میں امریکی سابق ممبر اسمبلی بھی رہ چکے ہیں اور عمران خان کے دوست ہیں, انہوں نے کہا وہ ایشیا سے کہا کہ آپ دعا کریں, عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. وہ ایک غیر ملکی غیر مذہب ہو کر وہ دعائیں مانگ رہے ہیں اور ایشیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دعائیں مانگیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. یہ اصل میں ایک یورپین کا برطانیہ کا ایک پارلیمنٹیرین ہے, اس نے خود میں اس کی کلپ سنی, اس نے کہا کہ اگر عمران خان بچ گیا تو وہ اگلے الیکشن میں سویپ کر لے گا, کیونکہ امریکہ کا جو سفیر ہے جو کہ ڈونلڈ کے نام سے لو نام ہے جو کہ انڈیا گیا ہوا ہے, اس سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ خط لکھا ہے 27 مارچ کو اور کہا کہ آپ نے ہمیں دھمکیاں دی ہیں, تو اس نے ایک جواب بھی نہیں دیا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں مانیٹر کر رہے ہیں, ہم انہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کرے, لیکن انہیں پھر بھی یہ ڈر ہے کیونکہ ہم نے جب پرائم منسٹر صاحب نے صرف یہ سزا ملی کہ اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, صرف اس ایک لفظ کی وجہ سے انہیں اتنی سزا ملی. لیکن میری یہ دعا ہے انشاءاللہ خان صاحب بچیں گے اور کامیاب ہوں گے, پھر آئیں گے 2 تہائی ایکسس انشاءاللہ. یہ تو اسکندر خان امید تو بہت ہے, اپوزیشن بھی ہمارے قریبی سورسز بتا رہے ہیں کہ اپوزیشن بہت گھبرائی ہوئی ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح ٹال مٹول کر کے اور اس کو دوبارہ جو ہے اسمبلی کو بحال کرایا جائے سپریم کورٹ کی طرف سے, جبکہ بالکل ہمارے ایک قریبی سورسز ہے جو قریبی لائر ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ناممکن ہے, یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ قانون کے مطابق ہی اسمبلیاں توڑی گئی ہیں. کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جج رانا نے کہا ہے کہ عدالت کا کام انصاف دینا, لیکن عدالت کا کام عدالت میں ہوتا ہے, پارلیمنٹ کا کام پارلیمنٹ میں ہوتا ہے, تو پارلیمنٹ کا فیصلہ جو بھی ہو وہ عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو انہوں نے زبردستی کے چلے اور انشاءاللہ کل 12 بجے کے بعد جو فیصلہ آئے گا انشاءاللہ پاکستان کی حق میں آئے گا, پاکستانی قوم کے حق میں آئے گا, اور انشاءاللہ ان چھوڑوں کو ہمیشہ کے لیے شکست ہوگی. ان سے 2023 کا الیکشن ابھی سے نکل گیا ہے, کیونکہ یہ اب جہاں بھی جائیں گے نا تو انہیں لوگ یہ نعرے لگائیں گے ضمیر فروش ڈاکو, یہ سب نعرے لگائیں گے, اور یہ لوگ عوام میں اب جا بھی نہیں سکتے. اب بلاول کا میں لائیو دیکھ رہا تھا, آدھی رات کو لوگوں کو بیوقوف بنا کر کہہ رہا ہے کہ یہ بھاگ رہا ہے, بھاگنے کے راستے ڈھونڈ رہا ہے, خود تو عورتوں کی طرف بولتا ہے اس نے نہ اردو آتی اسی طریقے سے, اور کہتا ہے کہ عمران بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. یہ خود اپنے لوگوں کو نہیں نکال سکتا. پاکستان کے اس کا آپ نے جلسہ دیکھا ہو تو اس میں وہاں پر جب سیکرٹری نے جب اس کا نعرہ لگایا کہ پرائم منسٹر بلاول, تو نیچے سے کیا نعرہ لگایا, پرائم منسٹر عمران خان. تو لوگوں میں وہاں بھی شعور آ گیا ہے, پرائم منسٹر عمران خان نہیں ہے لیکن وہاں کا پیغام ان تک پہنچ گیا ہے پاکستان کے لوگوں کو. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کی جو پاپولیشن ہے جو اس وقت پوری ایک پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں مشہور ہو چکے ہیں, اور خصوصاً ترکی نے بھی کہا ہے, ان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کو؟ دوسری وزیر خارجہ نے بالکل صحیح بات کی ہے, شاہ سلمان صاحب نے بھی صحیح بات کہی اور ترکی نے بھی صحیح بات کی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہٹایا گیا تو یہ امت مسلمہ کے لیے بہت برا ہوگا. چین نے بھی ساتھ دیا ہے, اور انشاءاللہ جو کہ آپ نے بات کہی خان صاحب کی پاپولیرٹی وہ ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے, پہلے سے زیادہ 250 گنا سے زیادہ کراس کر رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ پاپولیرٹی خان صاحب کو کامیاب کرے گی, کیونکہ دن بدن ان کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور آج میں خود کمیونٹی پہ اپنے پوسٹ ہے کہ جس طرح خان صاحب کی مقبولیت بڑھی اس طرح میری بھی مقبولیت بڑھی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ میں اس بندے کا ورکر ہوں, اس بندے کا سپاہی ہوں جس نے سارا دن اپنی قوم کے لیے سوچا, اپنی ذات کے لیے کوئی نہیں سوچا. اس نے تو خود آخری کتاب میں یہ کہا
کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میں اگر چاہوں تو ابھی بھی کر بیٹھ سکتا ہوں، لیکن اس قوم کو میں امریکہ کا غلام بننے نہیں دوں گا۔ آپ غلام کی بات کی ہے تو شہباز شریف تو کہتے ہیں کہ جی ہم بھکاری ہیں، ہم حکم کے غلام ہیں۔ انہوں نے تو پہلے امریکہ کو جو ہے نا اپنی خودداری جو ایک قوم ہے وہ تو انہوں نے دکھا دی۔ شہباز شریف نے قوم کو اس لیے بیکاری کہا کیونکہ یہ خود امریکہ کے غلام بنے ہوئے، جب ان کے دور میں حکومت تو یہ خود امریکہ کے بوٹ پالش کرتے تھے، چیری بلاسم نام ہوا سٹی کا ٹائم پرائم منسٹر صاحب نے اس پر، کیونکہ یہ خود چاہتے نہیں کہ یہ قوم خوددار بنے، اپنے پیر پہ کھڑے ہو، لہٰذا ہمیں قوم ایسا فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ان چھوٹوں کی بات میں کیوں لانا چاہیے۔ آج مولانا صاحب کا بیٹا کہتا ہے کہ آج یہودی ایجنٹ نے آئین کی دجیاں اڑا دی، آئین کا یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو انہوں نے ان کے والد صاحب نے کیا گیا، ان کے والد صاحب تو خود بھی لیگ کو 2005 میں کہتے تھے کہ جناب یہ ہمارے ووٹ ہیں، یہ لے لیں، ہم مجھے وزیر اعظم بنا دیں، یہ ہمارے ووٹ ہیں، میں آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ 2005 کا اگر آپ نے ان کا کلپ دیکھا ہو، اور خود یو این میں کہتے ہیں کہ ہمیں کرپشن کرنے کی اجازت دیں کہ ہم اپنا پیسہ جتنا بھی کمائیں وہ سارا باہر بھیجیں۔ تو یہ لوگ خود پاکستان کو ترقی یافتہ ہوتا نہیں دیتے چاہتے۔ انشاءاللہ اگلے الیکشن میں جو کہ جولائی میں مجھے نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ جولائی میں ہوں گے انشاءاللہ، یہ لوگ شکست کھائیں گے اور پھر اس طرح روئیں گے جس طرح آج رو رہے ہیں، پھر روئیں گے اور پھر ساری عمر بڑھیں گے۔ 2014 کا اگر تمنا یاد ہو آپ کو، ہم کنٹینر پر تھے خان صاحب کے ساتھ، یہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اس کے بعد آج خان صاحب پارلیمنٹ میں ہیں اور اپوزیشن باہر ہے، تو اللہ الحق کے سچ کا خدا ہے۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب جو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوتے ہیں تو خان صاحب بالکل کے پی کے کی طرح کلین سویپ کریں گے؟ انشاءاللہ کے پی کے کی عوام کے بارے میں خان صاحب نے خود کہا تھا کہ وہ لیڈر کو ایماندار دیکھنا چاہتے، وہ مسلم لیڈر کو ووٹ نہیں دیتے، وہ ہمیشہ باشعور لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے 2 تہائی سے ہمیں پہلے بھی کامیاب کرے اور تیسری دفعہ انہوں نے ہیٹ کی ہے۔ پہلے مرحلے میں ہمیں بہت مایوسی ہوئی تھی، لیکن دوسرے مرحلے میں آپ نے کہا ہم نے کس طرح کم بیک کیا، ہم نے ہزارہ میں نون کو شکست دی، کیونکہ 30 سال سے ان کا گھر تھا، ہزارہ میں انہوں نے کچھ کام نہیں کیا، ہزارہ کو انہوں نے کہا تھا ہم صوبہ بنائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن انہوں نے وہ اسٹیٹ نہیں دی، لیکن ہزارہ کو ہم نے اسٹیٹ بنایا، ہزارہ کے لیے بہت کام کیے، لہٰذا ہزارہ کی باشعور عوام نے ہمیں 2 تہائی ایکسس کی، اور سواد سے بھی ہم جیتے، ان جگہ سے جیتے جہاں پر کوئی نام سوچ بھی نہیں سکتا تھا پی ٹی آئی کا، اور وہاں سے ہم ماشاء اللہ جیت گئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہزارہ کی بات کی ہے تو ہزارہ میں تو واقعی نون لیگ کا گھر تھا، وہاں پر سٹی جو ایبٹ آباد سٹی ہے وہاں سے میئر سیٹ کے لیے سینئر نون لیگ جو کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں، وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، سابق گورنر بھی رہ چکے ہیں، سردار مہتاب عباسی جو کہ بیٹے شمون عباسی کی تحریک انصاف کے غیر معروف امیدوار کے ہاتھوں شکست، جو کہ ایک عام کینڈیڈیٹ تھا، اس کے ہاتھوں شکست ہونا، آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پورے پاکستان میں کلین سویپ کرے گی؟ انشاءاللہ بہت جلد کری، کیونکہ آج پرائم منسٹر صاحب کو ایک خاتون نے کال کی اور انہوں نے لکھا صاحب کہ آپ ہمیں کب سندھ سے چھڑائیں گے زرداری مافیا سے، انہوں نے کہا انشاءاللہ بہت جلد، آپ بس رحمت حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو سندھ سے بھی یہ زرداری مافیا کا صفائی کریں گے انشاءاللہ، جس طرح کے پی کے سے ہم نے نون کو بقایا، این پی کو بقایا، پی پی کو بقایا، جے یو آئی کو بقایا، انشاءاللہ پورے سندھ سے انشاءاللہ سی پی پی کا جنازہ نکلے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الوداع نون لیگ، ہزاروں لوگوں نے خود کہا ہے الوداع نون لیگ، الوداع جے یو آئی اور الوداع پی پی پی۔ مطلب آپ ان سمجھتے ہیں تینوں کہ پارٹیوں کو جی ایسے مطلب بس کی طرح پکڑا اور یوں فولڈ کیا اور یوں پھینکا ڈسٹبن میں، اس طرح مثالیں کی۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ چھانگا مانگا کی سیاست اب نہیں ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کہا ہے کیونکہ عوام چانگا مانگ جب بھی فیصلے کو نہیں، لیکن اب جو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آپ ایک کلک کریں تو آپ کو زمین پڑوسیوں کی لسٹ نظر آ جائے گی، اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں اگر ہے آپ کے پاس تو وہاں پہ لکھے ٹاپ 10 کرپٹ پالیسی، تو سب سے پہلے کس کا نام آئے گا؟ میاں ناہل شریف آئے گا، سب سے پہلے ان کا نام آئے گا کرپٹ پولیٹیشنز میں۔ ایک ہم ویڈیو ہمارے سامنے گزری ہے، وہ سلیم صحافی جو کہ پی ٹی آئی کے ایک کہا جا رہا ہے کہ سنگین خلاف اکثر جانے جاتے ہیں،
انہوں نے فضل الرحمان صاحب سے کہا کہ آپ ہاتھ کھڑے کریں، اور انہوں نے ہاتھ کھڑے کیا، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پی ڈی ایم آپ کی وہ ہو چکی ہے۔ تو کیا باقی اس کو آپ سمجھتے ہیں؟ سلیم صاحب سلیم صاحبی نے جس طرح مولانا صاحب کو کہا وہ کلپ میں نے دیکھا، اور وہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہاتھ پہ، وہ کہتے کس لیے؟ کہتے ہیں دعا تو کرے، کہتے ہیں اچھا جیسا ہاتھ پڑے، کہتے ہیں اللہ آپ کی پی ڈی ایم موضوع کو پڑھتے، پھر پڑھنے کی ہنسی آئی ہے مجھے کہ وہ کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، میں نے کہا وہ تو کہتا ہے وہ تحریک کو ٹوٹ گئی ہے۔ تو وہ لوگ تو شاید جتنی بھی کوشش کر لیں، انہوں نے بھی خود 27 مارچ کو جلسہ کیا ہے، ہمارے سے 1 منٹ آگے کیا انہوں نے، لیکن اس میں آپ اگر زوم کر کے دیکھیں تو اس میں زیادہ تر مدرسے کے بچے تھے زیادہ تر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ رات کو جلسے نہیں ہوتے، رات کو مجرم میں ہوتے ہیں، رات کو وہ خود مجرم میں کر رہا ہے، کہتے ہیں جلسے دن میں ہوتے ہیں، دن میں کیوں نہیں کرتا جلسہ؟ اور ہم نے ان کی جلسوں میں دیکھا کہ خواتین بھی بیچ میں تھی۔ بالکل، پہلے کہتے ہیں خواتین کی حکومت حرام ہے، پھر ان نامحرم عورتوں کو کیوں لاتے ہو آپ لوگ؟ پھر جواب ان کا سوال ہے، آپ ان سے پوچھیں ان لوگوں سے کہ یہ لوگ کیوں خواتین کو لاتے ہیں؟ اور پھر آپ نے خود دیکھا مریم نواز کی اسپیچ کے دوران جو پھنسی ہو رہی تھی، وہ تو آپ نے دیکھی ہے، مریم اورنگزیب کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں وہ ابھی تو ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو اپوزیشن یا حکومتی، کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے بہتری ہے؟ جو اپوزیشن کری ہے ان کے لیے تو شکست ہے، اور ہم جو کھڑے ہیں ہمارے لیے اچھا ہے، کیونکہ ہمارے لیے لوگ نکل رہے ہیں، کیونکہ میں نے ابھی بھی قافلے آ رہے ہیں بلو ایریا میں نے دیکھے کافی ایریا، جو ابھی ایک بندے نے ٹویٹ کیا شہباز صاحب نے، کہہ رہے ہیں ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں، تو ماشاءاللہ لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے۔ اور نماز عشاء کے بعد تو لوگ نکلتے نہیں ہیں اسلام آباد میں، لیکن پھر بھی آج لوگ نکلے، اور لوگوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں اور عمران بنیں گے، یہ سراج یہ فضلو یہ وغیرہ نہیں بنیں گے۔ جی جی، اچھا عمران خان صاحب نے کہا کہ ابھی اگلا جو میڈیا کے ذریعے سے میری فیملی اور میری فیملی کی کردار کشی کی جائے گی اور کی جا رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ذاتیات کی سیاست نہیں ہونی چاہیے؟ یہ اصل میں سیاست کی جو پالیٹکس ہے یہ نون لیگ نے شروع کی ہے، کیونکہ جب خان صاحب نے پہلی شادی کی تھی 2002 میں، اگر آپ کو یاد ہو، آج سے تقریباً کتنے سال پہلے مجھے یاد نہیں، لیکن پہلے جب ان کی وائف تھی جمائمہ، اور جب جنہوں کو انہوں نے مسلمان کیا ان پر انہوں نے یہودی کا فتویٰ لگایا، اسمگل کا الزام لگایا، وہ بیچاری وہاں سے پاکستان چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی، اور پھر جب لندن کی کورٹ میں جب کیس ہوا، تب جب یہ دونوں علیحدہ ہو رہے تو جج نے جمائمہ سے پوچھا کہ آپ اس نیک بندے سے کیوں علیحدہ ہونا چاہتی؟ کہتی جج صاحب میں اس کے ساتھ پاکستان میں سے رہنا نہیں چاہتی کہ لوگ وہاں پر مجھے الزام لگا دیتا طرح طرح کے، تو اس وجہ سے ان کی ڈائیورس ہوئی۔ اور پھر جب عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں، کہتے ہیں میری پہلی پریورٹی پاکستان میں پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وجہ سے نون لیگ نے یہ کام شروع کیا ذاتیات کی پالیٹکس پہ۔ ابھی اگر میں بات کروں گا تو مجھ پر اٹیک کریں گے، کیونکہ میں زیادہ تر سنتا ہوں گروپوں میں ہر ایک نون لیگ کا بندہ کہتا ہے کہ آپ لوگ ہارو گے، آپ لوگ یہ کرو گے وہ کرو گے۔ آج ان کے خود لندن میں ان کے حسین نواز سے رفع پر جو چھاپا پڑا ہے ہمارے ورکرز کا، ہمارے ورکرز کو انہوں نے بے دردی سے مارا ہوا، حالانکہ وہ کیا کرتے تھے، پرامن احتجاج کر رہے تھے، پرامن تھے، لیکن پھر بھی ذاتیات کی پالیٹکس نون لیگ نے شروع کی ہے۔ اور جو دین کے نام پہ جو سیاست کی ہے مولانا صاحب نے، مجھے مولانا صاحب یہاں سے یہ سوال کا جواب دے، کس کتاب میں اور حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک مسلمان کو یہودی بولیں؟ کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک مسلمان بندے کو یہودی لیں؟ پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا ہے کہ میں تو ہوں گناہگار بنا، لیکن اللہ نے مجھ سے وہ کام لیا جو کسی اور سے نہیں لیا، مطلب میں نے نبی کے شان کی گستاخی کے خلاف احتجاج کیا۔ میں نے 2013 میں وعدہ کیا تھا قوم سے کہ میں مغرب کے پاس جاؤں اور انہیں بتاؤں گا کہ ہمارے نبی ہمارے دلوں میں رہتے ہیں اور ان کی بے غرمتی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ وعدہ انہوں نے پورا کیا، اور ہر 15 مارچ کو اپنی اسلاموفوبیا کو ہماری خوشی کے لیے خوشی کا دن منایا جائے گا۔ 3 سال ہم نے مسلسل کوشش کی، مطلب اور کہا بھی جا رہا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھٹو کے دور میں بھی یہی سازش کی گئی اور آج عمران خان صاحب کے لیے بھی یہی سازش کی جا رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی یہی لوگ ہیں؟ بھٹو کے خلاف سازش جو ہے نا وہ فضل الرحمان کے والد صاحب نے کی تھی، وہ کہہ رہے تھے یہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے، تو اس وجہ سے سازش کی، پھر ان کو پھانسی ہوئی۔ جہاں تک بات ہے خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، تو خان صاحب تو کہتے ہیں جب میرا وقت آئے گا میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا،
لیکن انہوں نے پھر بھی کہا کہ لا الہ الا اللہ، جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کی قرآن کی آیت ہے، اللہ اس کے خوف ختم کر دیتا ہے. مطلب مجھے مرنے کا ڈر نہیں، جب میرا ٹائم آئے گا میں چوک چلا جاؤں گا، لیکن میں اس قوم کو انشاءاللہ خوددار قوم بنتا دیکھنا چاہتا ہوں. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن میں آتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ 2/3 اکثریت پی ٹی آئی لے لے گی؟ انشاءاللہ 2 تاریخ ایکسس بھی ملے گی انشاءاللہ، اور کے پی کے میں انشاءاللہ ہیٹرک ہوگی اس بار، کیونکہ ہزارہ کا آپ نے رزلٹ دیکھا، سوات کا آپ نے دیکھا، جن جگہوں سے پی ٹی آئی نے جیتا ہے وہاں کا رزلٹ آپ نے خود دیکھ لیا تھا. وہاں کی عوام اب بھی خوش ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ غلامی قبول نہیں ہے، چور و کٹولہ قبول نہیں ہے، مہنگائی قبول ہے لیکن غلامی قبول نہیں ہے. اور یہ ٹاپ ٹرینڈ بھی آ جائے ٹویٹر کر کے، وی ڈونٹ ایکسیپٹ سلیوری، مطلب ہم غلامی قبول نہیں کریں گے کسی صورت. اور امریکہ کو خاص طور پر کہا ہے کہ وی آر ناٹ یور سرونٹ، مطلب ہم آپ کے نوکر نہیں ہیں. آخر میں آپ پاکستانی قوم کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں پاکستانی قوم کو یہی کہنا چاہتا ہوں آخر میں، دیکھیں آپ کو اللہ نے ایک اچھا لیڈر دیا ہے، آپ کو اللہ نے ایک ایماندار لیڈر دیا، اس کی قدر کریں. میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ خدا کے واسطے اس بندے کی قدر کریں، اگر یہ چلا گیا نا تو پھر آپ پچھتائیں گے. اور میں قوم سے کہنا چاہتا ہوں جہاں بھی آپ کو خان صاحب پکارے، لاکھوں کی تعداد میں نکلے اور ان چوروں کو بتا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اور خاص طور پر پٹواریوں کو، یالوں کو اور یہ مدرسے کے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو ماں باپ بیچتے ہیں دین کی تعلیم کے لیے، مدرسوں کے بچوں کہتا ہوں ان کو دینی تعلیم کے لیے بیچتے ہیں. ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی جلسوں وغیرہ میں نہ جائیں، کیونکہ یہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں آپ کو زبردستی لایا جا رہا ہے، آپ ان کو انکار کریں. اگر آپ کو انکار نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ماریں. گیالوں کہتا ہوں، گیالوں نے ہمیشہ شہید رانی کو انہوں نے اپنی رول ماڈل مانا ہے، تو ان کے بیٹے نے ابھی تک اپنی ماں کے قاتلوں کو نہیں پکڑا، وہ آپ کو کیا انصاف دے گا؟ انہوں نے کراچی کو برباد کیا، کراچی کا حال آپ کے سامنے ہے، سر کے حالات آپ کے سامنے ہے، دادو کے حالات آپ کے سامنے، سکر کے حالات آپ کے سامنے، اسکول کے حالات آپ دیکھیں. سید غنی کا ابھی میں پروفیسر حفیظ کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا، سید غنی کو انہوں نے ریئیکٹ کر کے کہا ہے کہ آپ ملک چلائیں لیکن چوری نہ کریں. تو سید غنی آگے سے کیا کہتے ہیں کہ بیٹا تم کرکٹ کھولو ملک کی پرواہ نہ کرو. تو یہ دیکھیں خود ملک کو انہوں نے تباہ و برباد کر، ان کو انہوں نے تباہ کیا ہوا ہے. 30 سال سے سندھ پر حکومت کر رہے ہیں لوگ، انہوں نے سندھ کو تباہ کر دیا. ان کا وزیر اطلاعات کہتا ہے، مراد علی شاہ جو کہ چیف منسٹر ہے، وہ خود کہتا ہے کہ عمران خان کو جاننا چاہیے، اور خود اتنا ڈرپوک کہ جب بھی عمران خان اس کے سامنے آتا ہے تو ہمیشہ سر ہی نیچے رکھتا ہے. تو یہ کہتا تھا کہ عمران خان کو، اگر آپ اس کا پروگرام آیا کہہ رہے ہیں عمران خان تم کرکٹ کھیلو، وزیر اعظم بننا تمہارا کام نہیں ہے. اور جب بھی وزیر اعظم آتا تو خوف کے مارے سر نیچے کرتا تھا. تو ان کو ڈر تھا، یہ ڈر ہے. اور میں اپنی قوم کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے خود نکلو، اور اپنے اندر خود دیکھو. آپ لوگ، آپ کے پاس کچھ میڈیا، آپ کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے. آپ اپنے اندر شعور پیدا کرو، اپنے آنے والے نسلوں کی نسل سے. اور خان صاحب کو میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں جو 3 مہینے بعد الیکشن ہے، کامیاب کراؤ، باری ایک سے کامیاب کراؤ. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ خالص سکندر خان، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ خبر ٹی وی کو ٹائم دینے